अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे, कल एक बड़ा अहम हमने देखा जो एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ और उसके बाद निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें जो अहम फैसले किए गए सिक्योरिटी के हवाले से, उसके बारे में उन्होंने ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि इस वक्त सिचुएशन क्या है और कल के इजलास के मुताबिक जो उसमें फैसले किए गए हैं उसमें यह बताया गया है कि इस वक्त मुल्क में 17,30,000 गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं और उनको ये कहा गया है कि 31 अक्टूबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ दिया जाए और उसके बाद फिर जाहिर है कि अगर वो नहीं पाकिस्तान छोड़ेंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएंगे और ये किसी तरीके से इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हम दहशतगर्दी की लहर देख रहे हैं, जो पिछले कुछ अरसे में जो वाक़यात हो रहे हैं उसमें गैर कानून जो बैरूनी हाथ है वो मुलव्वस है। कुछ आदाद शुमार भी शेयर किए गए, ज़रा उसकी पे नज़र दौड़ाएं तो उसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गान दहशतगर्दों का हाथ है और इसके सबूत भी मौजूद हैं, ये कल कहा गया। और ये भी बताया गया कि 12 मई 2023 को मुस्लिम बाग में होने वाले दहशतगर्द हमले में 5 जो हैं वो टीटी अफ़गानी दहशतगर्द इसमें मुलव्वस थे। और इसके अलावा पिछले चंद महीनों में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो मुख्तलिफ हम एक पैटर्न भी देख रहे हैं कि बाज़-औक़ात फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है। ओवरऑल अभी हमने देखा कि 12 रबीउल अव्वल को जो ये सारे वाक़यात हुए, इन तमाम तर चीज़ों को अगर फोकस करें तो ये चीज़ सामने आई है कि जो 24 खुदकुश हमलावर थे उनमें से 14 अफ़गानी हमलावर थे। अब पाकिस्तान की तरफ से जो फैसला किया गया है उसके हवाले से हम बात करेंगे, ये कितना ज़रूरी था और किन हालात में ये फैसला किया गया। यकीनन इस दहशतगर्दी की जंग में हमने बहुत नुकसान उठाया है, जानी और माली। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान उठा चुका है, अब मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता इस वक्त जो हालात हैं। इसके हवाले से बात करेंगे और जो अफ़गान तालिबान अबूरी हुकूमत का रद्द अमल आया है उसके हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। कभी भी हमें वहाँ से कोई अच्छा जवाब मौसूल नहीं हुआ है। जब भी पाकिस्तान अपने कंसर्न शो करता है या कोई भी बात दहशतगर्दी के हवाले से करता है, सबूत भी देता है, उसके बावजूद अफ़गान जो हुकूमत है उसकी तरफ से कभी उसको पॉजिटिव वे में नहीं लिया गया और ना ही इस बात को तस्लीम किया जाता है कि वहाँ से पाकिस्तान में आकर हमले होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इस पर हम डिस्कशन करेंगे प्रोग्राम में। और जो हम गैर कानूनी तारकीन जो यहाँ पर मौजूद हैं लोग, उनके हवाले से पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी बहुत अरसे से ये डिमांड भी कर रहे थे और ये मुतालबा भी था पाकिस्तानी अवाम का कि इनको भेजा जाए वापस ताकि यहाँ पर हालात बेहतर हो सकें। इसके हवाले से डिस्कशन होगी। हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका मैं आपसे इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मोस्ट रेलिवेंट गेस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हसन खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं, माहिर अफ़गान उमूर हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ रशीद साफ़ी साहब तशरीफ़ फरमा है। साफ़ी साहब भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें वाया स्काइप हुमायूं खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी सीनियर तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। और इसके अलावा एक और बहुत हमारे मोस्ट रेलिवेंट जो गेस्ट हैं हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, वो मंसूर अहमद ख़ान साहब हैं, वो भी वाया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं और अफ़गानिस्तान के हालात के हवाले से ख़ास तौर पर जो है वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। अभी मैं चाहती हूँ कि हम मंसूर साहब की तरफ अगर चले जाएं, थोड़ा सा उनसे हम ये समझ लें कि ये जो फैसला किया गया वो कितना ज़रूरी था। सर, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं। दूसरा, मुझे ये बताइएगा कि कल ये जो एपिक्स कमेटी में फैसला किया गया है इसका ज़रा हमें बैकग्राउंड बताएं, कितना ज़रूरी था ये फैसला करना और किस तरह इस पर अमल दरामद कराया जाएगा। ओवरऑल इस वक्त हम किन मसाइल का शिकार हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके पैनलिस्ट, बहुत ही मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट का आपने आज बुलाया अपने प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बहुत ही अहम इशू है और ये किसी भी गवर्नमेंट का और ख़ास तौर पे इस मामले में पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक सॉवरेन राइट है कि वो किस किस्म की पॉलिसी बनाती है जो यहाँ पे गैर मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे अगर उसमें जो अफ़गान बहुत कसीर तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं, मिलियंस ऑफ अफ़गान जो हैं वो पिछली 4 दहाइयों से यहाँ मौजूद हैं। और इससे पहले भी मुख्तलिफ औक़ात में ये पॉलिसीज़ बनाई गई। जब हमने प्रोग्राम बनाए पिछले सालों में, पिछले 2 डेकेड्स में, जब वहाँ पे रिलेटिव स्टेबिलिटी थी अफ़गानिस्तान में कि इन अफ़गान की वापसी का कोई प्रोग्राम बन सके और कुछ अफ़गान वापस गए भी।
ٹھیک جو ہے افغان اب تو موجودہ صورتحال میں جو حالات ہیں، اس میں اس 3 فیکٹرز بہت اہم ہیں کہ افغانستان میں سچویشن کیسی ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو وہاں ٹھیک ہے، امن ہے موجودہ حالات میں، لیکن وہاں پہ اقتصادی حالات ایسے نہیں ہیں کہ بہت سے بڑی تعداد میں لوگ واپس جائیں اور وہاں سیٹل ہو جائیں. یہ ایک چیلنج آئے گا پاکستان کو. دوسرا چیلنج جو ہے وہ ٹائم لائن جو رکھی گئی ہے، کل ایپیکس کمیٹی نے جو اناؤنس کیا ہے اس میں 1 نومبر، ایک بہت شارٹ ٹائم لائن دی ہے. اگر اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو آپ نے واپس کرنا ہے، خواہ وہ ان کے پاس دستاویزات نہ ہوں، ان ڈاکومنٹڈ لوگ ہوں، یا وہ کچھ ڈاکومنٹس والے ایسے لوگ ہوں جن کے پاسپورٹس اور ویزاز ایکسپائر ہو چکے ہیں، تو ان کی سب کا ڈیٹا بیس بنانا اور ان سب کی واپسی کا بندوبست کرنا میرے خیال میں ٹائم لائن ریئلسٹک نہیں ہے، اور ہمیں تھوڑی سی بڑی ٹائم لائن پہ جانا چاہیے. اور سب سے اہم چیز جو تیسرا فیکٹر وہ یہ ہے، اور میں یہ بڑی تواتر سے، بڑی مستقل مزاجی سے یہ کہتا رہا ہوں کہ جب تک ہم افغان گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایسا ڈائیلاگ نہیں اسٹیبلش کریں گے جو کلی طور پر ریلیشن شپ کو دیکھ رہا ہو، ہول آف دا ریلیشن شپ کو دیکھ رہا ہو، پارٹس کو نہ دیکھ رہا ہو کہ ٹی ٹی پی سیکیورٹی ایشوز علیحدہ، دوسرے علیحدہ، کیونکہ ان کا تعاون بہت ضروری ہوگا. ہمیں ایک ایسے اسکیم کی طرف جانا چاہیے جہاں ہماری افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ امپروو ہو، اور پھر ہم 6 مہینے 4 مہینے 6 مہینے یا کوئی سال کا ایک ایسا پلان بنائیں جس میں پہلے ہم ان ڈاکومنٹڈ افغانس کو واپس بھیجیں، پھر آہستہ آہستہ افغان ریفیوجیز کا بھی متعلق بھی ہماری پالیسی یہی رہی ہے کہ یہ واپس اپنے ملک جائیں گے جب حالات وہاں کے بہتر ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں تھوڑی سی ان ریئلسٹک ہے یہ جو ٹائم لائن ہے، اور اتھارٹیز کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کس طرح کی جائے گی. ٹھیک ہے سر، اس میں اپنے پینلسٹ کی رائے لے لیتی ہوں کہ وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے منصور خان صاحب نے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان ریئلسٹک ہے اس وقت جن حالات کا ہم شکار ہیں، جتنا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں اور جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ایسا فیصلہ کریں؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں منصور صاحب جو ہے وہ میرے خیال میں افغانستان کے حوالے سے جو ہے میں کہتا ہوں انٹرنیشنلی اس کا جو ایکسپوجر ہے اور بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور کافی عرصہ ایز این ایمبیسڈر وہاں پہ اس نے گزارا. اس سے پہلے وہ ہیڈ آف مشن بھی رہے ہیں، ڈپٹی ہیڈ آف مشن بھی رہے ہیں، تو کافی وائڈر وہ سمجھتے ہیں افغانوں کو. جس طرح منصور صاحب نے کہا فیصلہ تو اچھا ہے، نو ڈاؤٹ، کیونکہ پاکستان کی ساورن رائٹ ہے کہ جس طرح دیگر ملکوں میں اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کے پاس پاسپورٹ ہوگا اور ویزا ہوگا. انفارچونیٹلی افغانستان کے ساتھ گزشتہ 40-45 سال سے پاکستان نے اوپن ڈور پالیسی یا اوپن بارڈر پالیسی رکھی ہے کہ اسپیشلی چمن پہ بلکہ انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ بغیر ویزوں کے آئے. میرے خیال میں منصور صاحب کے اس حوالے سے اچھی طرح پتہ ہوگا کہ ہماری کندہار مشن اور کوئٹہ میں جو سسٹم ہے، کیونکہ اس پہ میں نے کام بھی کیا ہے، وہ انکریج کرتے ہیں کہ جی ابھی تک یہ رائے، اور یہی وجہ تھی کہ 15 سے 20 ہزار لوگ جو ہے وہ ڈیلی وہاں پہ وہ کراس کرتے تھے. اسی طرح تورخم پہ، اس طرح جو انگور اڈا ہے، اس طرح خرلا چپی یا جو غلام خان چیک پوسٹ ہے، اس پہ یہ چیزیں ہوتی تھی. ابھی چیلنج ایک تو یہ چیلنج ہے کہ ٹائم لائن، ابھی اگر آپ دیکھیں اگر 17 لاکھ ہمارے پاس جو ہے 1.7 ملین آپ کے ان رجسٹرڈ ہے، کچھ جو ہے نا وہ غیر قانونی ہے 0.8 ملین، تو اگر آپ حساب لگائے تو ڈیلی کے حساب سے اگر 60-70 ہزار لوگ چلے جائیں وہ بھی ناممکن ہے، تو یہ ہارڈلی اب مہینے میں وہ کور کر سکیں گے. ایک تو یہ چیلنج ہے. دوسرا چیلنج جو ہے، جب یہ فیصلہ ہوا تو آئی ہیو اے لاٹ آف انٹریکشن ود دا افغان، اسلام آباد میں بھی ہے اور یہ میں ان کے میڈیا پہ بھی انٹریکٹ کرتا ہوں، تو ایک تاثر یہ ہے کہ یہ پاکستان ہر دفعہ اس طرح فیصلہ کر دیتا ہے اور پھر مہینے بعد 2 مہینے بعد وہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس سے. اور ان کا خیال یہ ہے افغان انٹیلیجنسیا کا کہ جب اسلام آباد اور کابل کے درمیان تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو پاکستان افغان ریفیوجیز کو یا جو انٹرنیشنل ادھر ایلینز ہیں ان کو ایز اے پریشر ٹول جو ہے استعمال کرتے ہیں کابل کے خلاف، تاکہ ان کو، تو ان کا خیال ہے، یہ میں پرسپیکٹیو جو عام افغان کا پرسپیکٹیو یا جو ریفیوجیز ہے یا ادھر جو غیر قانونی ہے
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کابل اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات جو ہے اس میں تناؤ بہت زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ ایز اے ریئیکشن بھی کیا ہے تاکہ طالبان کو یا امارت اسلامی کو جو ہے وہ مجبور کرے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے حوالے سے وہ کرے، تعاون کرے. تو میں سمجھتا ہوں ایک چیلنج ہوگا سسٹینیبلٹی کا، نمبر 1. دوسرا میرے خیال میں سر منصور صاحب نے کہا، میرا ایک اور جس میں کل میں نے اس پہ اپنا وہ رائے بھی دیا تھا کہ اس فیصلے کو اس طرح میرے خیال میں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا. اس پہ فردر جو موڈس آپرینڈی ہے کس طرح اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، مطلب یہ کاروباروں کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ 31 اکتوبر تک آپ کاروبار بھی وائنڈ اپ کریں ورنہ جو ہے آپ کے خلاف ایکشن. اس سے کیا ہوگا پورے ملک میں پاکستان مطلب خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، اب یہاں پہ آپ نے فلڈ گیٹس کھولیں گے. یہ جو ہمارے ہاں ایک مافیا ہے جو گورنمنٹ میں بھی ہے، پولیس کا ہے یا دیگر اداروں میں ہے، وہ اب جو ہے مطلب ہے کہ شروع کریں گے اس کی 1 اکتوبر کے بعد. تو مطلب ہے کہ اس کا ایک بڑا نیگیٹو ریئیکشن آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس کو تھریڈ بیئر ڈسکس کرنا چاہیے تھا مختلف فورم پہ. ابھی جس طرح ہماری فورن آفس کا جو لوگ سرو کر چکے ہیں، ہماری سیکیورٹی اداروں کا، ہماری جو سول سوسائٹی ہے اس کا، پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایک کنسنسس اگر ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں اس کو امپلیمنٹیشن میں اور اس کو ایک مستقل پالیسی کے طور پر اپنانے میں اس وقت کی حکومت کو بڑی آسانی ہوتی. اچھا ٹھیک ہے، اب آپ کی جو گفتگو ہوئی ہے اسی سے سر یہ سوال جنم لیتا ہے صافی صاحب کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی، در پردہ ہو سکتا ہے یہ سارے معاملات چل رہے ہوں پہلے سے، جس طرح سے ثبوت بھی ان کو دیے جاتے رہے، بتایا جاتا رہا. ہمارے آرمی چیف نے بھی کہا کہ ہم وہاں پہ جو حکومت ہے اس سے بات کریں گے، اس طرح کے گروہ سے بات نہیں کریں گے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے سے چل رہی ہوں. ایک اور چیز جو سر بات کی حسن خان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ وہاں پر یہ ایک پرسیپشن ہے کہ کیا اس مرتبہ بھی شاید یہ پھر پیچھے ہٹ جائیں گے اور معاملات دوبارہ درست ہو جائیں گے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوگا؟ جی شکریہ ناہید. ایک تو آپ نے مشکل میں مجھے ڈال دیا حسن خان صاحب کی موجودگی میں، لیکن آپ کی اپنی رائے ہے. ایمبیسڈر منصور صاحب اور ہمایون صاحب کی موجودگی میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ اتھارٹی ہے اس موضوع کے، لیکن میں اپنی دانس میں جو سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ شاید یہ معاملہ اتنا سادہ نہ ہو اور اتنا جو ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اور سیکیورٹی فورسز نے جتنے ہائی لیول پہ اس کو ٹیکل کیا ہے تو ان کو پیچھے ہٹنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. میں مانتا ہوں حسن خان صاحب کی رائے سے میں متفق ہوں، اور ایمبیسڈر منصور صاحب جو کہہ رہے ہیں اس سے بھی مجھے اتفاق ہے کہ دورانیہ بہت کم ہے. لیکن ہم نے پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھنے ہیں کہ یہ کم دورانیہ کیوں رکھا گیا ہے. پاکستان میں عام انتخابات سر پہ ہیں. یہاں کی سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے بلوچستان سے لے کر پشاور اور پارا چنار تک دیکھے اور چترال تک دیکھے ہر جگہ پہ ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہو رہی ہے. سیکیورٹی فورسز نشانے پہ ہیں، اور جس طرح کل وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور اپنے ابتدائیہ میں بھی بتایا کہ حالیہ دنوں میں جو 24 بڑے واقعات ہوئے ہیں اس میں 14 میں افغان باشندوں کے ملوث ہونے کے شواہد پاکستان کے پاس موجود ہے. اور میں ذاتی طور پہ میری بات ہوئی ہے ہائی لیول پہ سیکیورٹی کے ذمہ دار لوگوں سے، انہوں نے کہا کہ یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں اس کے باقاعدہ ہمارے پاس ثبوت ہے، ثبوت جمع کرنے کے بعد یہ بات ہم کر رہے ہیں. ایک تو جو انتخابات ہمارے سر پہ ہے اس سے پہلے پاکستان نے ہر صورت میں اپنی سیکیورٹی کو بہتر کرنا ہے. پاکستان کسی صورت نہیں چاہتا، اور ایمبیسڈر منصور صاحب جو امن کے دائی ہے، سفیر رہے ہیں، اب بھی سفارتکاری بیک ڈور چینلز میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ مصروف رہتے ہیں، دن رات وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ بہتر رہے. اور ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلق خراب نہ ہو. لیکن جو پاکستان کے سیکیورٹی کے وہاں سے تھریٹس ہے، اسپیشلی ٹی ٹی پی کی صورت میں، القاعدہ کی صورت میں، داعش کی صورت میں، جو 20 نئے دہشت گرد گروپ وہاں پہ جنم لے چکے ہیں اور دن بدن وہ اسٹرینتھن ہو رہے، وہ سیکیورٹی حالت جو وہاں سے افغانستان کی سرزمین سے جو سچویشن بنی ہے اس میں پاکستان کو اس قسم کے اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے اسپیسیفکلی یہ نہیں کہا ہے کہ افغان باشندے ہی پاکستان سے نکلے. انہوں نے تمام غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو یہ انتباہ
کی ہے، اس میں افریقن باشندے بھی ہے، آپ کے کراچی میں ایک بڑی آبادی ہے، وہاں پہ بھی غیر ملکی ہے، بہاریوں کی ایک بڑی آبادی ہے، اس طرح باقی ممالک سے بھی یہاں پہ بہت اسٹیٹلیس لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے پاکستان میں۔ ان تمام مسائل کا پاکستان حل چاہتا ہے، اور اس وقت بھی جو قانونی طور پر مقیم افغانی ہیں جن کے پاس ویزا ہے، پاسپورٹ ہے یا آئی ڈی کارڈ ہے، وہ رہ سکتے ہیں، بالکل اور ہاں۔ جن افغانیوں نے قانونی کاروبار یہاں پہ اسٹیبلش کی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان میں نالج میں اور پاکستان کے ضابطے پورے کیے ہیں، ان کے لیے یہ نہیں ہے، وہ اپنا کاروبار جاری رکھ سکتے ہیں، یا جن کا کاروبار اس وقت غیر قانونی ہے اگر وہ قانون کے دائرے میں لائیں گے تو ان کو بھی اجازت مل سکتی ہے، جس طرح باقی غیر ملکی پاکستان میں موجود ہے۔ بہت سارے اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی کے جو مسائل ہے وہ غیر معمولی ہے، اس لیے یہ غیر معمولی اقدام اٹھایا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے نیچے ایک اسپیشل ٹاسک فورس قائم کر دی گئی ہے، اور وہ راتوں رات قائم ہو چکی ہے۔ یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید 2 مہینوں میں یہ پروسیس یا 3 مہینوں میں پروسیس کمپلیٹ کیا جائے گا، یہ تو ابھی اناؤنس ہوا ہے۔ در پردہ جو ہے جب سے پاکستان نے فیل کیا کہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے وہ پاکستان کے ساتھ سفارتکاری کے ذریعے اور دوستانہ رویے کے ذریعے اپنے معاملات کو آگے لے جانے میں وہ زیادہ دلچسپی نہیں دکھا رہے، تو اسی وقت سے تقریباً 8-10 مہینوں سے اس پہ کام ہو رہا تھا، اور ابھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی۔ میں مانتا ہوں کہ چیلنجز ہوں گے، لیکن میرا یہ ایک اندازہ اور تجزیہ یہ ہے کہ اس دفعہ یہ اقدامات جو ہے عملی ہوں گے، اور پاکستان کو مشکلات کے باوجود اس ٹاسک کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا کوئکلی میں ہمایوں خان صاحب آپ کی بھی رائے اسی پر جاننا چاہوں گی کہ جو اس وقت تارکین وطن پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہے، پاکستان کے لیے کیا آسان ہوگا؟ ان کو واپس بھیجا جا سکتا ہے ان کے ملک میں؟ کیا کس قسم کے چیلنجز ہوں گے ہمیں درپیش؟ جی، اس پہ تو میرا خیال ہے منصور صاحب نے بڑا تفصیل سے بات کر لی ہے کہ ایک پورا پروسیجر ہوگا۔ جب آپ کسی لیگل آدمی کو پکڑتے ہیں تو اس کی ڈیپورٹیشن کا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ ہمارے قانون اور آئین کے مطابق بھی، اور اس کو جس ملک میں بھیجا جائے گا وہاں کا بھی، اور وہ کس حیثیت سے یہاں پہ آیا، کس سرکمسٹانسز میں آیا، تو ایک یہ پورا پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ کیسے ڈیپورٹ کرتے ہیں۔ یہ جو رشید صاحب نے بات کی، میں زیادہ اس سے اتفاق اس سینس میں کروں گا کہ ایک پروسیجر تھا، اور پاکستان دیکھیں ابھی جو ہے چند مہینے پہلے جو ہے فیٹف کی گریڈ لسٹ سے نکلا ہے، اور ہمارے اوپر ایک بہت سارے جو ہیں ایشوز تھے کہ کسی طرح ہم نے اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا ہے، اور پھر یہ جو ابھی نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی بنی تھی، اس میں اور بہت سارے فیصلے ہوئے تھے، اور ان فیصلوں میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ جو انلیگل جو امیگریشن ہوئی ہے پاکستان میں، اس کو کس طرح کم کیا جائے گا۔ تو ابھی اس پہ جو کمیٹیز بنیں گی، جو کہ بلکہ رشید صاحب نے بتایا بن بھی چکی ہیں، وہ کمیٹیز ایک پورے پروسیجر کا کے تھرو کریں گی، جس میں امیگریشن کے کام بھی ہوں گے، انٹیریئر کے بھی ہوں گے، اچھا، اور پھر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی ہوگا، پروونشل لیول کے اوپر ہوگا، اور ڈویژن لیول کے اوپر ہوگا۔ تو یہ جو پروسیجر ہے یہ 31 سے سٹارٹ ہوگا۔ اس کا ایک مقصد تو آبویسلی یہ ہے کہ سیکیورٹی کے جو معاملات خراب ہو رہے ہیں کسی طرح اس پہ قابو پایا جائے۔ دوسرا، جو یہاں پہ اور بہت ساری انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جس میں انڈاکیومنٹڈ اکانومی، جس میں ہورڈنگ ہو رہی تھی، یا ڈالر کی جو اسمگلنگ ہو رہی تھی، یا باقی وہ بھی اس میں شامل ہے، ان کو روکا جائے۔ تو ان ساری چیزوں کا اثر جو ہے پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ اس پہ بحث ضرور ہو سکتی ہے کہ یہ وقت کم ہے، اس کا پروسیجر زیادہ ہونا چاہیے، میرا خیال ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور پھر اس میں جس کمیٹی کے اندر یہ فیصلہ ہوا، اس میں آرمی چیف سے لے کے ہائیسٹ سول اور ملٹری کے جو سینئر لوگ تھے سب بیٹھے ہیں، مشاورت ہوئی ہے۔ اب آئی ایم شور جماعتی عہدیداران، تمام ونگز کے عہدیداران، السلام علیکم۔ میں جناب مطلوب مہدی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ضلع کے اس نمائندہ اجلاس کا اپنی رہائشگاہ پہ انعقاد کیا اور ہمیں آپ سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ہمارے حاضر ہونے کی غرض و غایت مجھ سے پہلے وضاحت کے ساتھ میرے رفقا آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہلم نے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا ہے، اور جب کبھی بھی کوئی سیاسی مارکہ درپیش ہوا ہے، جہلم ہمیشہ صف اول پہ اس نے اپنا رول پلے کیا ہے۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب میاں نواز شریف صاحب کو ایک سازش کے تحت، وہ سازش جس کا حصہ جج تھے،
जर्नैल थे, उस साजिश के तहत जब उनको इक़्तिदार से निकाला गया और हम इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे थे, तो जिस अंदाज में आपने कायदे जमहूरियत का इस्तकबाल किया वो यकीनन फकीदुल मिसाल था। सवाल ये है कि ये 21 अक्टूबर आता क्यों है? सवाल ये है कि मुल्क के मुंतखब वज़राए आज़म को जला वतन क्यों होना पड़ता है? ये एक बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ है, तजुर्बात किए गए हैं, मर्जी के लोग मुसल्लत करने की कोशिश की गई है। ऐसा ही एक अफसोसनाक तजुर्बा 2018 के इंतखाबात में किया गया और उसके नतीजे में उस इंतखाबी अमल के नाम पे जो मशक की गई, जो एक्सरसाइज की गई, उसका मकसद ये था कि मकबूल सियासी क़यादत को गिराया जाए, दागदार किया जाए। हमारी क़यादत के चेहरे, हमारे चेहरे गदले किए गए। 13 में आप लोगों ने वोट देके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तीसरी बार कायम की, लेकिन उस वक्त भी हमें टर्म पूरी नहीं करने दी गई। ये टर्म क्यों पूरी नहीं करने दी गई? इसलिए कि नवाज शरीफ और उसकी टीम और उनकी जमात कौम और मुल्क को अंधेरों से निकाल के उजालों की जानिब लेके जा रहे थे। 16-16 घंटे की लोड शेडिंग को हम जीरो पे अल्हम्दुलिल्लाह लेके आए, एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व किया, पाकिस्तान का जीडीपी बढ़ाया, कारोबार का पहिया चला दिया, सी पैक हम पाकिस्तान के अंदर लेके आए। सोचा गया कि अगर सी पैक नाफिज हो गया, ये इन्वेस्टमेंट आ गई, तो फिर नवाज शरीफ तो अमर हो जाएगा, फिर तो मकबूल सियासी क़यादत बैठ जाएगी। साजिश के तहत इस गैर संजीदा आदमी को मुल्क में मुसल्लत किया गया, जिसका काम सिवाय गालियों के, धमकियों के और तानों के कुछ नहीं था। ये नहीं सोचा मुसल्लत करने वालों ने कि करोड़ों का ये मुल्क चलेगा कैसे, लोगों की रोटी पूरी कैसे होगी, रोजगार का पहिया बंद हुआ तो लोग क्या करेंगे, हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान कहां से कहां जा पहुंचेगा और हम कहां जा गिरेंगे, ये नहीं सोचा। मैं जो एक सियासी विरसे का वारिस हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से यह कहना चाहता हूं, और यह कहने से हम नहीं रुक सकते कि वो साजिश जो बार बार पहले भी की गई, वो 13 में जब हुकूमत बनी, 14 में वो अपनी पीक पे थी साजिश। एक धरना दिलवाया गया, एक बहरूपिया कनाडा से बुलाया गया, साथ इमरान खान साहब को जोड़ा गया और वजीर आजम हाउस का घेराव करवा दिया गया। ये कोई तरीका है मुल्क चलाने का? चीनी सदर ने आना था, वो नहीं आए। वो आते तो जाहिर है यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी लाते। अमीर कतर ना आ सके, तुर्की के सदर आए जो पाकिस्तान का गहरा दोस्त है, तो इस इमरान ने उस सेशन का बायकॉट किया। मुझे ये बताइए, ये असेंबलियां क्यों बनाई जाती हैं? अगर आप असेंबली के मेंबर हैं तो इस्तीफा क्यों देते हो, और अगर इस्तीफे देने हैं तो असेंबली का इलेक्शन क्यों लड़ते हो? ये कोई बच्चों का खेल है इलेक्शन लड़ना? लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, हमें करते हैं, हमारे मुखालिफिन को करते हैं, जो पसंद आए उसको वोट देते हैं। मकसद एक है, जाओ जाके मुल्क चलाओ, जाओ जाके कानून साजी करो, जाओ असेंबलियों में जाके हमारी किस्मत के फैसले करो, इस मुल्क को मुश्किलात से निकालो, भूख कम करो, रोजगार मुहैया करो, इस्तेहकाम लाओ, अमन लाओ, सलामती लाओ मुल्क में। हम वहां जाते हैं, बाहर असेंबली के घेराव करवा दिया जाता है, हमें काम नहीं करने दिया जाता। हम हुकूमत में आते हैं, हुकूमत को थ्रेट्स आ जाते हैं, हुकूमत को चलने नहीं दिया जाता, फिर कहा जाता है ये चोर हैं। चोर हम नहीं हैं, चोर वो हैं जो नकब लगाते हैं, चोर वो हैं जो बंद कमरों में 24 करोड़ लोगों की किस्मत के फैसले करते हैं, चोर वो हैं और आइन शिकन वो हैं जो हुकूमतों को चलने नहीं देते, इमरान खान जैसे गैर संजीदा तजुर्बे करते हैं,
پھر آرام سے گھر چلے جاتے ہیں اور پوری قوم اس عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے. اس لیے ہر ناظرین، خواجہ سعد رفیق رہنما مسلم لیگ نون جہلم میں عوام سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جہلم نے ہمیشہ اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے. اس ملک کے ساتھ بہت سے تجربات کیے گئے ہیں. 2018 میں بھی ایک ایسا ہی تجربہ ہوا اور ملک نے اس کا خمیازہ بھگتا ہے. 2013 میں عوام نے مسلم لیگ نون کی حکومت کو تیسری بار قائم کیا اور حکومت نے بہت کام کیا عوام کے لیے. پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. یہ ہر جگہ پہ بارڈرز پہ ہوتے ہیں, یہ یونیک نہیں ہے پاکستان کے لیے. تو ان کے لیے پالیسیز ہونی چاہیے. 5 کلومیٹر کی ایک پالیسی ایک زمانے میں میرے خیال میں 20 کلومیٹر کی تھی, بعد میں اس کو 10 کلومیٹر 5 کلومیٹر کر دے, جو کہ وہاں پہ جو کراس دا بارڈر ہوتے. لیکن ابھی تو فینس ہو گیا ہے, ابھی وہ بھی ختم ہو گیا. مطلب ہے کہ آپ ہر جگہ سے بارڈر کراس نہیں کر سکتے. تیسری جو اہم بات ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ جو پالیسی ہم نے بنائی ہے اس کو ہم نے سسٹین رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ 31 اگست جو قرآن میں یا حدیث میں لکھا گیا ہے ہم ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں, اور ہوتا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم 15 دن اور دیتے ہیں, جی 20 دن اور دیتے ہیں, اس طرح کے معاملات میں یہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن پالیسی جو ہے اس کو آپ جو ہے ایک آرگینک ہونی چاہیے. مطلب ہے کہ اٹ شیل بی اے لیونگ ڈاکومنٹس, کہ اس میں آپ چینجز وقت کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور میں ٹھیک ہے پاکستان, ہم تو یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہماری حکومت کو کابل کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے تھا, اس پہ ایک پالیسی ایڈاپٹ, ایک کمیونیکیشن اوپن کرنی چاہیے تھا. میں کہتا ہوں کہ ابھی یہ امارت اسلامی کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ یہ کرے کہ جی اگر پاکستان نے اپنی ساورن رائٹس استعمال کرتے ہوئے ایک فیصلہ کیا ہے, پہلا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ غیر قانونی ہے, اب وہ آئے ریکویسٹ کرے کہ جی ہولڈ آن, ہمارے جو اس طرح منصور صاحب نے کہا کہ اقتصادی مسائل ہمارے ہیں, سیکیورٹی تو ٹھیک ہے, ہم آ کے اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں, ایک وے آؤٹ نکالتے ہیں, یہ ان کا کام ہے. لیکن ان کی طرف سے جو بیانات آئے, پھر جس لیول کے بیان آیا, مطلب ایک اسپوکس پرسن کا بیان, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ متقی کو انگیج کرنا چاہیے تھا, ان کا جو پرائم منسٹر ہے ان کو انگیج کرنا چاہیے تھا. یہاں پہ ان کے کمیونیکیشن, یہ مناسب نہیں ہے, میں کہتا ہوں یہ مناسب, ان کو یہ کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ جی سوشل میڈیا پہ زیادہ لائکس کے لیے وہ مچوازم میں وہ چلے گئے. ٹھیک ہے سر, اس ریئیکشن سے معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں جو کہا جا رہا ہے. اچھا منصور صاحب جو اشارہ کر رہے تھے مختصراً اس کو بھی رسپونڈ کر دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ ڈائیلاگ کی طرف آنا چاہیے, انہیں انگیج کرنا چاہیے. ہم اس سے پہلے کرتے رہے ہیں, آرمی چیف نے یہ کہا جتھوں سے بات نہیں کریں گے, حکومت سے بات کریں گے. دیکھیں پاکستان نے تو کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا, اور افغانستان کی حکومت جب فال آف کابل جس وقت ہوا, ایمبیسڈر منصور صاحب کابل ہی میں موجود تھے اس وقت, اس وقت سے لے کر تاحال پاکستان نے نہ صرف ڈائیلاگ کیا ہے طالبان حکومت سے, بلکہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ افغانستان کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے. اس وقت بھی افغان عبوری وزیر خارجہ جو ہے چین کے دورے پہ ہے. یہ چین کے ساتھ روابط ان کے استوار کرنا, یہ مغرب کے ساتھ رابطے استوار کرنا, یہ جی سی سیز کنٹریز کے ساتھ افغانیوں کے روابط بحال کرنا, اس میں پاکستان کا بنیادی رول رہا ہے. اور پاکستان نے خود ہر معاملے پہ مذاکرات سے ڈائریکٹ بھی انڈائریکٹ بھی, علماء کے ذریعے, سیاستدانوں کے ذریعے, حکومتوں کے ذریعے, سیکیورٹی پرسنز کے ذریعے, ہر طرح سے ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں. اور جہاں تک یہ بات پاکستان کا مطالبہ ہے کہ آپ لیگل ڈاکومنٹ پاکستان لے کے آئے, پاسپورٹ اور ویزے کے ساتھ آئے, ہر افغانی ویلکم ہے. ماضی کی بات, میں خود قبائلی ہوں, ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آدھا قبیلہ افغانستان میں اور آدھا قبیلہ محمد میں, آدھا قبیلہ پارچینار میں تو آدھا اس سائٹ پہ, یہ بات تسلیم شدہ ہے. لیکن اب جو پاکستان کا جو زمینی حقائق ہے اور ہماری اندرونی سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ بہت حساس ہے. اس میں را گھس چکا ہے, اس میں جو ہمارا ازلی دشمن ہے, انڈیا کا ہاتھ ہے, سی پیک کے دشمن متحرک ہے. ایسے میں اب یہ متحمل نہیں ہو سکتے کہ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ایران بھی اسلامی ملک ہے, افغانستان بھی اسلامی ملک ہے. میں صرف ایک ایگزامپل, ایران میں کیا افغانی اس طرح کاروبار کر سکتے ہیں؟ کیا ایران میں اس طرح کل عام بغیر ڈاکومنٹس کے افغان مہاجرین جو ہے ان کی نقل و حرکت, تاجکستان تو انہوں نے جی تاجکستان نے بارڈر مکمل بند کر رکھا ہے. ان کو صرف اپنے ایتھنکس کے لوگوں کو وہ اجازت دیتے ہیں, ویزے پہ بلاتے ہیں اور ایک سرٹن جگہ پہ ان کو رکھتے ہیں. پاکستان نے مشکل فیصلہ لیا ہے. اور دوسری ایک چھوٹی سی بات اس میں,
سیکیورٹی فورسز نے تمام صوبائی حکومتوں اور جو نگران وفاقی حکومت ہے ان کے لیے اسپیشل فنڈز بھی مختص کیے ہیں اس مقصد کے لیے جس جانب ایمبیسڈر منصور صاحب اشارہ کر رہے تھے. تمام صوبوں کے لیے خصوصی فنڈز بھی اس معاملے کے لیے مختص ہے, اور جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ہے انہوں نے ایپکس کمیٹیوں کے تمام اجلاس جو ہے ہر صوبے میں جا کے کرنے بھی ہے اس حوالے سے. آنے والے دنوں میں ہفتہ 10 دنوں کی بات ہے. تو یہ ایک مربوط پالیسی کے تحت اس وقت ایک کام ہو رہا ہے. مشکل ٹاسک ہے, لیکن لگتا یہی ہے کہ نگران حکومت اور جو سیکیورٹی کے جو ذمہ دار حکام ہے وہ اس دفعہ اس سے سنجیدہ پیچھے ہے. نہیں ہٹیں گے, اس کو کر لیں گے. ہمایوں خان صاحب, یور ٹیک آن اٹ سر. دیکھیں جی, میں ایگری کرتا ہوں اس ساری باتوں سے. اس میں ایک بات یہ کہ بارڈر مینجمنٹ ہمیشہ سے ہمارا ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے افغانستان کے ساتھ, اور اس میں کوئی کلچرل اور ہسٹوریکل لنکیجز بھی ہیں. لیکن جس طرح ابھی رشید صاحب نے بڑا تفصیل کے ساتھ کہا کہ اگر آپ سینٹرل ایشین کے ممالک کے ساتھ دیکھیں, ایران کے ساتھ دیکھیں, تو اس سائڈ پہ جو ہے افغانستان کے ساتھ ان ممالک کی بڑی اسٹرکٹ پالیسی ہے. ہم نے چونکہ لیوریج دی رکھی اپنے بھائیوں کو, اور ہمیں دینی بھی چاہیے تھی, مشکل حالات تھے. اب بیسکلی اٹس اباؤٹ ٹائم. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو روکنا چاہیے. دیکھیں ہمارا, اگر آپ چین کے ساتھ بارڈر دیکھ لیں, ایران کے ساتھ دیکھ لیں, وہاں پہ راہداری کا کانسیپٹ ہے. آپ ڈاکیومنٹڈ ہوں, بایو میٹرک کر کے آئیں, جو ڈیزگنیٹڈ جو جگہ ہیں وہاں سے آپ آ سکتے ہیں. آپ 3 دن کے لیے آئیں, 4 دن کے لیے آئیں, اٹ کوڈ بی مینج. اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. باقی ریئیکشن بڑا انوانٹڈ تھا, لیکن پھر بھی جو ہے پاکستان کی طرف سے بڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا گیا. اور میرا خیال ہے کہ ہم 1 نومبر سے دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اور کیا جو ہے پیشکش کی جا سکتی ہے. لیکن پاکستان اس وقت اپنا موقف بڑا کھل کے رکھ دیا, اور اب the ball is in their court. ٹھیک ہے, میرا خیال اسی کے حوالے سے ہم تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشنز کیا کیا ہیں, جو ہم نے اب جو آپشنز ٹیبل پہ رکھی ہیں. ڈائلاگ کی ہم ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں. اب گورنمنٹ نے جو پالیسی بنائی ہے وہ بہت ہمیں مناسب نظر آ رہی ہے کہ ہم اپنی سالمیت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں, یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں, میں پہلے جو میں کہتا ہوں نا, ہم نے بہت سے ایسے بیانیت وہ کیے ہیں, جس طرح ایک یہ ہے کہ جی بارڈر کے دونوں سائڈ پہ ایک ایتھنیکلی ایک لوگ ہے. ڈیفینیٹلی میں بینگ ایز اے پشتون, بینگ اے پشتون, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں افغانستان میں تاجکستان جو ہے نا, تاجک بارڈر جو افغانستان میں جو ایتھنک تاجکس ہے, جو وہاں پہ تقریباً 15% جو کہتے ہیں وہ ان کا تاجکستان ادھر ہے. ترکمن ہے ترکمنستان کے ساتھ, ازبکستان کے ساتھ ازبک سے, ٹھیک ہے, کرغیزستان یا دوسروں کے ساتھ نہیں. اسی طرح ہزارہ ہے ایران کے ساتھ. یہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. بلوچ ہمارے ساتھ جو ہے نا دونوں سائڈ پہ, ایران میں بھی بلوچ ہے, پاکستان میں بھی بلوچ ہے. اسی طرح یہ چیزیں ہوتی پنجاب کا بارڈر ہندوستان کے ساتھ, پنجاب, بلکہ یہ بڑی بات ہو تو میں بول گیا تھا, پنجاب سب سے بڑا جو ہے کشمیر ہمارا ایک ہے, کشمیری جو ہے وہ بھی ڈیوائیڈڈ قوم ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے, پہلے the foremost thing is to focus on the border. یہ جو جس طرح ہم بارڈر مینیج کر رہے ہیں نا, اسپیشلی 2600 کلومیٹر آپ کا بارڈر ہے, ٹھیک ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ افغانوں کا راستہ روکا جائے. افغانوں کو آپ پراپر طریقے سے وہ ان کو سپیسز طورخم پہ دے دے, چمن پہ دے دے, غلام خان پہ دے دے, لیکن بارڈر پراپرلی مینیج ہو. ابھی تک آپ کسی بھی پوسٹ پہ چلے جائے افغانستان پاکستان بارڈر, وہ لگ رہا ہے کہ ہیپ ہیزرڈ ہے. یہ ہمارا طورخم ہے جس سے سب سے انٹرنیشنل, سب سے بڑا انٹرنیشنلی فوکسڈ بارڈر ہے. گزشتہ 10 سالوں سے ہم ٹرمینل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, 10 سال سے بھی زیادہ ہو گیا. ابھی بھی آپ جائے صرف کھدائی ہو گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا پہلے اپنے گھر کو جو ہے نا اس کو ان آرڈر کرنا ہے. افغانوں کو پھر ہم تب مینیج کریں گے جب اپنا دروازہ بند کر دے. ہم تب مینیج کریں گے جب اپنی ہماری 4 دیواری ہے ان کو سیکیور کریں گے. ہم تب مینیج کریں گے جب انٹرنلی ہم جو ہے اپنے لوگوں کو کنونس کریں کہ یہ جو پالیسی ابھی دیکھیں, ڈیفینیٹلی اس کا ریئیکشن آئے گا, کیونکہ آپ نے ساتھ ساتھ یہ جو انلیگل شناختی کارڈ کا جو مسئلہ ہے, میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرنا چاہیے تھا اس موقع پہ, کیونکہ آپ نے پہلا جو فوکس ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے تھا جو انلیگل ہے ان پہ. یہ جو ابھی یہ ایک اور ایشو آئے گا, یہ کیونکہ اسپیشلی بلوچستان سے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو انلیگل اور لیگل کا مسئلہ آئے گا نا شناختی کارڈوں کا, اس پہ ایک ایشو آئے گا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے قبائلی علاقوں سے بھی آئے گا, کیونکہ یہ رشید بھائی کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ یہاں پہ ڈیوائیڈڈ فیملیز ہے. کاکا ادھر ہے, ماما ادھر ہے, چاچا ادھر ہے, پوپی ادھر ہے, خالہ ادھر ہے, والی ساری باتیں ہیں. ان میں بہت سے فیملیز میں انٹریز ہوئی ہے بہت زیادہ, اور کچھ ایسے بھی ہے جو پاکستانی ہے لیکن وہ فری راشن کے لیے ان لوگوں نے اس وقت اپنے آپ کو رجسٹرڈ کیا تھا. یہ کچھ یعنی مسائل بہت ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پہلا فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ 0.8 ملین جو کمپلیٹلی بلیک جیٹ انلیگل ہے اس کو نکالنا چاہیے تھا. اس کے بعد 1.37 ملین جو کہ ان رجسٹرڈ ہے
لیکن دے آر ریفیوجیز. مطلب ہے کہ آج سے 20 سال پہلے آئے, 30 سال پہلے, 40 سال, ان کو فوکس کرنا چاہیے تھا, فیز وائز جانا چاہیے تھا. ابھی ہم نے سارا جو ہے اچھی بات ہے, لیکن whether we will manage it or not, that is a big question at the moment جو ہم نے کہا. صافی صاحب آپ کیا مسائل دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں مسائل تو یہ تو بہت ہی گمبھیر ان مسئلہ مسائل ہے, کو حل کیسے کیا جائے چھوٹا گا؟ مسئلہ فیصلہ بہت نہیں ہے, بڑا لیکن ہے. جس طرح بڑا میں بار فیصلہ بار یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوٹا فیصلہ نہیں کیا, گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت بڑا فیصلہ کیا, اور یہ کسی ایک جو سول گورنمنٹ نے اکیلے میں یہ فیصلہ نہیں کیا ہے. ملٹری حکام جو ہے ایپیکس کمیٹی میں وہ خود موجود تھے, انہوں نے خود ایک میکانزم دیا, ایک ٹاسک فورس جو انہوں نے آفر کی ہے اس میں سول لوگوں کے ساتھ, کیونکہ سول اداروں کے ساتھ افراد کی بہت کمی تھی اور ٹرینڈ لوگوں کی بہت کمی تھی, تو یہ آفر بھی کی گئی. جو ٹاسک فورس قائم کی گئی ہے وزارت داخلہ کے نیچے ہی قائم ہوئی ہے, لیکن اس میں ملٹری ایجنسیز کے اور ملٹری فورسز کے لوگ بھی شامل ہوں گے. تو یہ ایک فل فورس کے ساتھ اس وقت اس انخلا کی کوشش کی جائے گی, اور ایک غلط فہمی اس کو دور ہونا چاہیے جو میرے خیال میں افغانستان میں بھی اس سینس کو غلط لیا گیا ہے. دیکھیں جن کے پاس لیگل ڈاکومنٹ ہے, کوئی بھی لیگل ڈاکومنٹ اس وقت ہے, آپ تذکرہ پہ آئے ہیں, جو ای تذکرہ ہے یا جو پرانا تذکرہ ہے اس کو بھی اس وقت انلیگل تصور نہیں کیا جا رہا ہے, ان کو صرف کہا گیا ہے جس طرح ویزا آپ کا ایکسپائر ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس اگر ای تذکرہ ہے, مینول ہے یا ای تذکرہ ہے, اس کے بعد اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے اور ویزا ہے, ان لوگوں کو کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جن کے پاس پی او آر ہے, پروف آف رجسٹریشن, UNHCR کی طرف سے اور نادرا کی طرف سے جو جاری کردہ کارڈ جن کے پاس ویلڈ ہے, ان لوگوں کو بھی مہلت ہے 3 مہینوں کی, وہ رہ سکتے ہیں. بالکل. میں سر ایک چیز ایڈ کرتا ہوں تاکہ کیونکہ ٹائم کم ہے. دیکھیں یہ کل پرسوں سے تقریباً ہمیں 3 4 5 چینلز افغان چینلز کے ساتھ اس پہ انٹریکٹ کر رہا ہوں. میرے خیال میں ہماری جو پالیسی میکرز ہے تھوڑا سا میڈیا کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا ہوگا. جی ہاں, ایکسکلوسیولی, یہ نہیں ہے کہ پریس کانفرنس میں, کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ آپ پبلکلی نہیں کہہ سکتے, لیکن آپ بیہائنڈ دا ڈور جو ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں, تاکہ کیونکہ جب آپ کے ساتھ ایک بیک گراؤنڈ نالج ہوتی ہے نا, تو یو آر بیٹر equipped ٹو ٹاک آن اٹ. جب بیک گراؤنڈ آپ کے ساتھ وہ نہ ہو, مطلب ہے کہ یو آر ناٹ پراپرلی equipped with the knowledge. کیونکہ کل سے بھی میں 3 4 چینل سے اسی حوالے سے ہماری انٹریکشن ہوئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو افغان فیلڈ کو لک آؤٹ, بلکہ انٹائر میڈیا کے ساتھ جو ہے ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے, ان کے ساتھ جو ہے میرے خیال میں, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ فیصلہ جو لیا گیا ہے کنٹیکسٹ کا بھی پتہ ہو, اسٹریٹجی جو رشید بھائی نے بتایا اس کا بھی پتہ ہو, اور اس کے ہم حوالے لیک کریں اس معاملے میں, تاکہ ان کو کرنا چاہیے زیادہ بہتر طریقے سے. جی صاحب صاحب, جی میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میسج کو جس طرح حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ براڈر سینس میں اس کو مزید سپریڈ کرنا چاہیے اور ایکسپلین کرنا چاہیے, اور وہ ہوگا مسلسل. جو ہے وزارت داخلہ کی طرف سے بھی میں آپ کو بتایا کہ یہ میری اطلاعات ہے, کوئی کنفرم خبر نہیں ہے, لیکن ایپیکس کمیٹیوں کے اجلاس تمام صوبوں میں ہونے جا رہے ہیں, ان کے فنڈز کی ارینجمنٹ ایون اسلام آباد کے حد تک جہاں پہ غیر قانونی مقیم باشندے ہیں, اسلام آباد پولیس نے بھی فنڈز کا مطالبہ کیا, ان کو بھی وہ فراہمی کی جا رہی ہے, کے پی پولیس کو بھی کی جا رہی ہے, کے پی گورنمنٹ کو, بلوچستان گورنمنٹ کو, سندھ, پنجاب, تمام صوبوں کو یہ خصوصی فنڈز بھی دیے جا رہے ہیں اور ان کی معاونت بھی کی جا رہی ہے. تو اس کا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے خیال میں بیک گراؤنڈ میں کافی کام ہوا ہے, لیکن اب اس کی وقت کے ساتھ ساتھ مزید وضاحت اور تشریح جب ہوگی تو ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں کھل کے آ جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, رشید صافی صاحب موجود تھے, اور ہمایوں خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, منصور احمد خان صاحب نے بھی دیا, اور ایک بڑا اہم ایشو تھا جس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. پاکستان میں جو غیر قانونی طور پر تارکین وطن ہیں ان کو ملک چھوڑنے کا کہا گیا ہے, اور 31 اکتوبر کا ٹائم دیا گیا ہے. بڑا اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے یا دیگر جو معاملات ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے اسی قسم کے اقدامات فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں انفولڈ ہوں گی, ہمیں معلوم ہوگا کہ کس طرح سے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں اور کس طرح ان کو امپلیمنٹ کروایا جائے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.